हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू अनदर एपिसोड ऑफ गुड वाइब्स ओनली। इस पॉडकास्ट के अंदर हम सिर्फ पॉजिटिविटी और ग्रोथ की बातें करते हैं, इसीलिए आज हमारा टॉपिक है सेल्फ ग्रोथ। सेल्फ ग्रोथ या फिर सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली ऐसे होती है कि जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं थ्रू लर्निंग एंड थ्रू एक्सपीरियंस। जब आप इवॉल्व करते हैं और जब आप इवॉल्व करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर बेहतर आती हैं, और अगर इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को बेहतर करता रहे तो बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेती हैं। सो आज हम अपने को होस्ट साद भाई को भी अस्सलाम करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आज जो आपने जिस टॉपिक का जिक्र किया है ये एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और आई होप सो कि इससे हम खुद भी, मैं कम से कम खुद भी फ़ायदा उठा सकूं, और जो मेरी इस पे लर्निंग है या जो मैंने ये एक्सपीरियंस किया पर्सनल ग्रोथ अपनी पर्सनालिटी के साथ, अपनी ज़ात के साथ, तो वो व्यूअर्स के साथ और लिसनर्स के साथ शेयर करें और यही सीखने सिखाने का अमल जारी रखें इंशाल्लाह। आज मेरा ख्याल है हम अपने व्यूअर्स के साथ कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे कि हम अपने अंदर जो है वो बेहतरी कैसे लेकर आ सकते हैं। ज़बरदस्त। मुझे ये टॉपिक इसलिए बहुत अच्छा लगा कि हम कई दफ़ा कहते हैं दूसरों को ना कि जब आप किसी दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करते हैं तो आपके जो बाकी की 4 फिंगर्स हैं वो आपकी तरफ होती हैं, या फिर आपको किसी और को कुछ कहने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये वो वाली चीज़ें हैं जिनको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, इनको पॉजिटिवली लेना चाहिए। वो इसलिए कि आप जब इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपने आप को बेहतर करेंगे ना तो आपको दूसरों में भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट तरीके से नज़र आएंगी। वेरी वैलिड पॉइंट। और आप अगर अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग आपको देख के अपने आप को भी इम्प्रूव करना चाहेंगे। तो एक बंदा अगर पॉजिटिविटी फैलाता है, जो कि हमने मतलब अभी हम भी इसी मकसद से बैठे हैं कि हम कुछ पॉजिटिविटी फैला सकें और शायद हमसे जो है वो लोग इंस्पायर हो सकें और उससे कुछ सीख सकें, कुछ सीख सकें, इंस्पायर होके वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। और जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए एक विन पोजीशन होगी कि जो हमारा पर्पस है कि पॉजिटिविटी फैलाना और लोगों में कुछ अच्छा रुझान पैदा करना, तो आई गेस कि हम उसमें कामयाब हो सकेंगे इंशाल्लाह। तो आप कुछ बता रहे थे कि वो पर्सनल ग्रोथ के बारे में कि और क्या क्या इसमें बेटरमेंट हो सकती है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखें, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये नोटिस किया है कि आपको पर्सनल ग्रोथ करने के लिए ना एक ग्रोथ माइंडसेट रखना पड़ता है। राइट। अब ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, और वो ये ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी के अंदर इनबिल्ट नहीं होती है। ऑलराइट। कई दफ़ा कुछ लोगों के अंदर ये बचपन से होती है। मैं उन अपने आप को लकी लोगों में कंसिडर करता हूँ जिनको बचपन में ही एनलाइटनमेंट हो गई थी, और वहाँ से मैं अपने आप को मैं देखता हूँ कि मैंने वहाँ से जब मेरी एवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो मेरे अंदर जो है ना ये एक मोटिवेशन थी, मेरे अंदर एक ड्राइव थी जिसकी वजह से मैंने आगे किया। राइट। पर अगर आप अपने साथियों को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो आप ये भी बात नोटिस करते हैं कि हर किसी में सेम लेवल ऑफ ड्राइव नहीं होती है शुरू से। कई दफ़ा कुछ चीज़ों को आपने लोगों के अंदर कल्टीवेट करना होता है ओवर टाइम। कई लोगों को मैंने देखा कि वो शायद स्कूल तक बिल्कुल नॉन सीरियस थे, फिर कॉलेज में गए वहाँ भी नॉन सीरियस थे, और मैं थोड़ा सीरियस था, मैच्योर था। तो मुझे थोड़ा थोड़ा होता था कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं अपने फ्यूचर के साथ। मगर आई रियलाइज़ कि हर कोई ना अपनी अपनी पेस के ऊपर इवेंचुअली कहीं ना कहीं पहुँचता है। और ये भी है कि कुछ लोग जो नहीं पहुँच पाते वो लोग हैं जिनके पास अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए या तो वो विलिंग नहीं थे, या फिर उन्होंने जो है उनको कोई गाइड करने के लिए नहीं था। कई लोगों को गाइड भी चाहिए होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह आपने गाइडेंस की बात की ना, तो एक तो वक्त के साथ, हालात के साथ, वाक़यात के साथ आपको ज़िंदगी में बहुत सारे नए लोग मिलते रहते हैं, और अगर वो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले लोग हों तो ऑब्वियसली वो आपको एक पॉजिटिव एंड पे एक अच्छी बातें सिखाते हैं या अच्छी राह दिखाते हैं। ये आप एक बहुत लकी होते हैं कि अगर आपको अच्छे लोग मिल जाएं। तो उस तरह फिर वक्त के साथ साथ आपकी ग्रोथ भी होती रहती है, आपका एक्सपीरियंस भी होता रहता है, और आप फिर ख़ुद भी एनालाइज कर लेते हैं कि एक एज आती है, अगर बचपन से लेके और फिर ज़रा जवानी तक और फिर जवानी से आगे ज़रा मेच्योरिटी तक। आपने सही कहा, जैसे भी आपने जिक्र किया कि मेच्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की तरफ से इंसान के अंदर बिल्ट इन होती है, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही एज फेलोज़, एक ही क्लास फेलोज़ जो एक एज के बच्चे हैं उन सब में उतनी ही मेच्योरिटी हो।
اسکول سے لے کے پھر کالج سے لے کے پھر یونیورسٹی تک, اور پھر یونیورسٹی کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں جب ایک بچے جب جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر 50 بچوں کی کلاس ہے تو سارے ایک میچورٹی لیول رکھیں, رائٹ. اس میچورٹی کا بھی پرسنل گروتھ کے ساتھ بہت زیادہ ایک ریلیشن ہے, اور پھر اوبیسلی اس وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سیلف گروتھ ہوتی ہے, اور وہ ایک سیلف گروتھ ایک ایسی ایک میں سمجھتا ہوں ایک ایسی انسان کے اندر قدرتی اور فطرتی ایک چینج ہوتی ہے جو شاید انسان کو نا پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں وہ چینجز آ رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا, یہ پھر اور بھی ریلیٹ کرتی ہے آپ کے نا حالات اور واقعات کے ساتھ, کہ زندگی میں آپ کے حالات کیا ہیں اور آپ کے ساتھ معاملات اور واقعات کیا چل رہے ہیں. لیٹ سپوز کہ کوئی بچہ ہے, وہ بہت اچھا جا رہا ہے, اسٹیبل ہے, اس کو کوئی ایسی دنیاوی پریشانی نہیں ہے, تو اس کا جو ویژن, جو اس کی سیلف گروتھ اور وہ جو سارا ایک جو انسان کی لائف کا ایک سرکل ہوتا ہے, وہ ایک اسٹریم لائن چل رہا ہے, اور وہ ایک گراف اس کا ہائر ریشو پہ جا رہا ہے. لیکن اللہ نہ کرے کہ اسی کا کوئی کلاس فیلو جس کے ساتھ کوئی پرسنل گھریلو کوئی ایشوز ہیں, کوئی پرسنل لائف کے ایشوز ہیں, کوئی پیرنٹس کے ہیں, کوئی اس کے اسپاؤس کے ہیں, کوئی سبلنگس کے ہیں, تو وہ ان کا اوبیسلی گراف اس طریقے سے اوپر نہیں جا سکے گا, اور وہ ایک علیحدہ سے ایک ٹینشن میں رہیں گے, پریشانی میں رہیں گے. تو آج کا ٹاپک بڑا زبردست ہے. میرے خیال میں پرسنل گروتھ میں نا ہم آج اس پوڈ کاسٹ میں 3-4 بیسک سٹیپس ڈسکس کریں گے, جو میرا ایک انالیسز ہے, جو بھی ہم نے جس طرح ڈسکس کر رہے تھے, کہ سب سے پہلے کہ پرسنل گروتھ کیا ہوتی ہے, اس کو ہم ایک سادے الفاظوں میں اپنے ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ جو ہمارے لسنرز اور ویوز ہیں ان کو ایک بہتر کانسیپٹ جائے کہ جو ہم ٹاپک جس پہ بات کر رہے ہیں وہ ایکچولی ہے کیا. نمبر 2, کہ پرسنل گروتھ ایک انسان کے لیے, چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے, ایز اے ہیومن اس کے لیے کیوں ضروری ہے. نمبر 3, کہ وہ پرسنل گروتھ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنے اندر کر رہے ہوتے ہیں, چینجز لا رہے ہوتے ہیں, جو کہ پازیٹیو چینج ہوتی ہے, وہ کیا امپیکٹ آپ کی لائف میں کریٹ کر سکتی ہے. اور نمبر 4 یہ کہ جب آپ پرسنل گروتھ کر کے جب آپ میچور ہو رہے ہوتے ہیں, پازیٹیوٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کی لائف میں کتنا ایک پازیٹیو امپیکٹ اور ایک بہتر امپیکٹ کیسے لا سکتے ہیں. تو یہ 3-4 بیسک پوائنٹس ہیں جن پہ آج کی پوڈ کاسٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پرسنل گروتھ کیا ہوتی ہے, تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا لسنرز کو بتائیں, کہ ویورز کو بتائیں کہ ہمارے مائنڈ میں یا ہمارے کانسیپٹ میں پرسنل گروتھ کیا ہے. دیکھیں, اس کو اگر اوور سمپلیفائڈ فارم میں دیکھیں تو پرسنل گروتھ جو ہے وہ, جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا, کہ ود ٹائم اینڈ ایکسپیرئنس جو ہے وہ آپ کی لرننگ کے ساتھ ساتھ آتی ہے. لرننگ کے اور ایکسپیرئنس کے ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں. لرننگ جو ہے وہ آپ اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے آپ کرتے ہیں, آپ گھر میں لرننگ کرتے ہیں, آپ کچھ ایکسٹرا کورسز, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, ان سب میں آپ لرننگ کرتے ہیں, اور یہ آپ کو ایک بہتر انسان بناتے ہیں. صحیح. اسی طرح آپ جو ہے وہ کئی دفعہ اپنے ایکسپیرینسز سے لرن کرتے ہیں. اب ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ کچھ ایسے آپ کی زندگی میں چیلنجز آ جاتے ہیں, اور آپ ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہو, یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. اور فار ایگزامپل, آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا چیلنج آیا جو کہ آپ جس کے لیے ریڈی نہیں تھے, اور آپ نے جو ہے وہ, آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا تھا, مگر جب وہ آیا تو آپ نے اس کو دل پہ نہیں لیا اتنا. آپ نے اس کو, اور میرا دل پہ نہ لینے سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے سر پہ سوار کرنے کے بجائے, یا اپنے آپ کو اس کے اندر کنفیوز ہو جانے, مطلب اس چیلنج کو لے کے آپ ڈپریس نہیں ہوئے, آپ اس میں آپ لے ڈاؤن نہیں ہو گئے, آپ نے اپنے آپ کو روکا نہیں, آپ اس سے بلکہ سیکھ کے آگے چلتے رہے. ہاں, اور آپ نے اپنا اس مومنٹ کے اوپر اپنا مائنڈ یوز کیا, اپنے ایموشنز یوز کیے, اور ان کو ایک بیلنس میں رکھ کے آپ نے اس کے جو ہے اس کو ہینڈل کیا, اس چیلنج کو فیس کیا, اس کو آپ نے بہادری کے ساتھ اور اللہ پہ توکل رکھے آپ نے فیس کیا, اور آپ نے اس موقع کی مناسبت سے ایسے کچھ فیصلے کیے کہ جن سے پھر آپ اس میں سے نکل گئے اور آگے بڑھ گئے. دیکھیں, آپ کسی بھی چیلنج سے آپ نکل سکتے ہیں, اور اس کے 2 طریقے ہیں. ایک کہ آپ کا, جیسے ہم نے ڈسکس کیا, کہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ کوئی بھی چیلنج آپ
فیس کرنے کے لیے ریڈی ہوں اور آپ کہیں کہ میں اس میں سے نکلوں گا. تو یہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ آپ کا ایک ضروری ہے. دوسرا توکل کی ہم بات کرتے ہیں, اور اگر ہم بھروسہ رکھیں کہ ہم کسی بھی چیلنج سے ہم نکل سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی مدد ہے, تو ہم جو ہے وہ کوئی بھی چیلنج میں سے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نکل سکتے ہیں. تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے, اور میرے خیال سے یہ پرسنل گروتھ یہ اسی کو کہتے ہیں. اور ہم اس میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا, اور میں فلی آپ سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ, اور کچھ اپنی طرف سے بھی کچھ ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ پرسنل گروتھ جو ہے وہ پرسنل ایکسپیرینسز اور لائف سپین کے ساتھ ساتھ آتی ہے. اس میں میں تھوڑا سا جو ایڈ اپ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وقت, حالات, سچویشن اور ایکسپیرینسز کے ساتھ ساتھ 2 قسم کی پرسنل گروتھ آتی ہے جو کہ ڈسکس کرنا اس ٹائم بڑا ضروری ہے. ایک پازیٹیو وے میں, اور اللہ نہ کرے ایک نیگیٹو وے میں بھی آ سکتی ہے. تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے آج کا اس ٹاپک کا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لسنرز اینڈ ویورز کو یہ بتانا ہے کہ جو پرسنل اور سیلف گروتھ ہے وہ یقینی طور پہ پازیٹیو وے میں ہی ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ نہ کرے, دیکھیں نا, جب کوئی بھی انسان ہے, کوئی بچہ اسکول کا نکل کے کالج میں جاتا ہے, تو اگر اس کی کہیں غلط جگہوں پہ دوستی لگ جائے اور غلط سوسائٹی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے, تو وہ گروتھ تو اس کی ہو رہی ہوگی, لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک نیگیٹو سینس میں ہو رہی ہوگی. اللہ نہ کرے وہ نشے پہ لگ جائے, وہ کسی غلط کاموں میں اور لگ جائے. تو یہ ہمیں میک شور کرنا ہے کہ پرسنل گروتھ میک شور کریں کہ وہ پازیٹیو سینس میں ہوں. اور اگر اس ایج میں اگر آپ کو کچھ ایسی نیگیٹیوٹیز نظر آ رہی ہیں معاشرے میں یا اپنی سراؤنڈنگس میں, تو ان کو آپ کائنڈلی, میرا یہی میسیج ہوگا کہ آپ ان سے دور رہیں اور ان سے بچیں, اور اپنے مائنڈ سیٹ کو جو ہے نا وہ سوئچ کریں. جیسے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسان کی جو گروتھ ہے نا وہ 2 ہی طریقے سے ہوتی ہے, ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹیو. کوئی بیچ کا رستہ نہیں ہے کہ کوئی بیچ میں کوئی نیوٹرل وے کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم نے یہ میک شور کرنا ہے کہ ہم اپنے لسنرز اور خود بھی اپنے اوپر بھی اپلائی کریں, اور اپنے لسنرز کو اور ویورز کو بھی بتائیں کہ گروتھ ضرور کریں, پرسنل گروتھ بہتر کریں, لیکن پازیٹیو سینس میں کریں, اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ کہیں نیگیٹیوٹی ہے تو اس سے کائنڈلی دور رہیں. اور اگر اس میں مشکلات آ رہی ہیں, کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں اور پھر اگر آپ خود اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تو سیکھ ہیلپ, کسی سے ڈسکس کریں, کسی بڑوں سے اپنے یا اپنے دوستوں سے, احبابوں سے, فیملی سے. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, بڑا ضروری ہے کہ آپ, اور دیکھیں ہر انسان جو ہے نا وہ ڈفرینٹ چیلنجز سے زندگی میں گزر رہا ہے. ایسے ہی تو آپ کو ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ملے گا جس کا آپ سے ذات و زندگی تھوڑی زیادہ مشکل ہوگی یا آپ سے تھوڑی سی آسان ہوگی, اور یہ ان دونوں سے آپ کو سیکھنا ہے. ایسا ہی آپ نے جو انسان جو زیادہ مشکلات میں سے گزر رہا ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر ایکسپیرینس دے سکتا ہے. جو انسان ابھی آپ سے کم مشکلات میں ہوگا اس سے آپ تھوڑی سی پازیٹیوٹی گین کر سکتے ہیں کہ میں واپس اس حالت میں بھی آ سکتا ہوں, یعنی کہ اگر یہ ہے اس میں تو میں بھی تو اپنے چیلنجز کو ڈیل کر سکتا ہوں. بالکل آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز کی بات کی نا حمزہ, وہ میں کوئی وہ ویلیڈیٹی تو نہیں اس کی دے سکتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ہر انسان ایک چیلنج سے گزر رہا ہے. بالکل ایسا ہے, زندگی نام ہی چیلنج کا ہے. یہ ایک امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. ہمیں دن بدن روز مرہ کی زندگی میں بہت سارے چیلنجز فیس کرنے ہوتے ہیں جن کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, کیونکہ اب ہم اتنے امیون ہو گئے ہیں اس لائف میں کہ ہمیں وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ چیلنج ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس میں ڈیپلی انالیسس کریں تو صبح جب ہم اٹھتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں کاموں کے لیے اور اللہ سے دعا کر کے جاتے ہیں, تو لازماً ہمیں دن میں ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہم اوبیسلی ایک اللہ کی مدد سے جو ہے اس کو آہستہ آہستہ سے ہم گزار کے اور ہم اس کو فیس کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ان چیلنجز سے نکالتا ہے. تو زندگی نام ہی چیلنجز کا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری سیلف گروتھ ضروری ہے کہ اس چیلنج کی پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے, اور پھر وہی بات کہ آپ نے پازیٹیو سائڈ پہ گرو کرنا ہے. بالکل, ہم
چیلنجز کی بات کریں تو یہ ہمارے ویورز کے لیے ٹپس بھی ہیں کہ ہم سب سے پہلے ہمیں اپنا گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے کے لیے یا سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم چیلنجز کو فیس کر سکیں. بالکل صحیح. ہم چیلنجز انکاؤنٹر کریں تو ہم ان کو فیس کر لیں. سیکنڈ, اسی سے سبسیکوینٹلی ایک چیز نکلتی ہے کہ ہمیں اپنا فوکس جو ہے نا وہ اپنے گول پہ رکھنا ہے. ایگزیکٹلی. آپ کا ایک زندگی کے اندر گول ہوتا ہے. کئی لوگوں کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی گول نہیں ہے, جس میں ان کو شاید وہ پرسنلی یہ ایسا لگ رہا ہے, بٹ ہوتا ہے, ہر انسان کا ایک گول ہے. کچھ لوگوں کو جلدی مل جاتا ہے, کچھ کو بعد میں آتا ہے, اور یہ کئی دفعہ نا آپ کو بہت اچانک سے پتہ لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے. تو آپ نے اپنے گول کے اوپر جو ہے نا فوکس رہنا ہے کہ آپ جب فوکس رہیں گے تو ظاہری بات آپ سبسیکوینٹلی آپ چیلنجز کو بھی ڈیل کر لیں گے. گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر کے جو ہے وہ آتا ہے. اس میں پھر آپ تیسری ایک چیز دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ کو فیڈ بیک جو ہے لوگوں کی وہ بہت ہیلپ کرتی ہے. وہ بہت ہیلپ کرتی ہے. یہ آپ سے میں ہم بھی ایکچولی ہم جب یہ ایپیسوڈ ریکارڈ کرتے ہیں اور ہم اینڈ کے اوپر جو ہے وہ اپنے ویورز سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ فیڈ بیک دیں. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہم جو یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں یا میں اور آپ جنرلی اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی بہتر ہو جائے گی. بالکل ایسے. تو ہم آپ کو کانسٹنٹلی لوگوں کی فیڈ بیک لینی ہے. فیڈ بیک لینی ہے. آپ نے اگر آپ کو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کوئی دے کرتا ہے تو اس پہ آپ کو افینڈ ہونے کے بجائے اس کو پازیٹیولی لینا ہے, اور آپ نے سوچنا ہے کہ یہ میرے لیے کر رہا ہے اور مجھے جو ہے وہ اس کے لیے بہتری کے لیے جو ہے وہ یہ یوز کرنا ہے. پھر آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت شروع سے امپلیمنٹ کی اور آج میں جہاں پہ ہوں میں اسی وجہ سے ہوں. ایک ہے جو کنٹینیوس گرائنڈ ہے. ٹھیک ہے, وہی کیا ہے کہ آپ ڈیلی صبح اٹھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آج میں نے اپنا کام کرنا ہے, دل سے کرنا ہے اور یہ کرنا ہے, اور آپ جو ہے وہ ڈیلی کی یہ روٹین فالو کرتے ہیں. آپ ڈیلی اپنے سارے کام نپٹاتے ہیں. آپ اپنی فیملی لائف, سوشل لائف اس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں, مگر اس سے آپ کی گرائنڈ نہیں رکتی. آپ یہ نہیں سوچتے کہ, اور کئی دفعہ ہوتا ہے بڑا نیچرل ہے کہ انسان ہر وقت اتنا وہ اس میں انرجی میں نہیں فیل کر رہا ہوتا, تو کبھی کبھی آپ ایک ڈپریشن میں ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں. دیٹس ویری نیچرل, بٹ آپ نے تھوڑا ٹائم اپنے آپ کو دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر اٹھنا ہے اور پھر جو ہے وہ اپنی جنگ جو ہے وہ کنٹینیو کرنی ہے. بالکل. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ واقعی کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں نا انسان کو وہی چیلنجز کی بات کہ اتنے سارے چیلنجز ہوتے ہیں کہ اوبیسلی کبھی نہ کبھی انسان ضرور ٹوٹتا ہے اور وہ اس کو فیل ہو جاتا ہے کہ یار میں نا آج لو فیل کر رہا ہوں, وہ کیا ہے. لیکن اس کے بیک آف دا مائنڈ میں اس کو یہ بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اچھا مجھے وہ جو ٹینشنز, وہ جو پریشانی, وہ جو بھی معاملات اس کے پھنسے ہوتے ہیں نا, اس کی وجہ سے وہ ڈاؤن فیل کر رہا ہوتا ہے. تو وہ چیز اس کی سیلف گروتھ میں ہرڈل نہ آئے تو پھر وہ آپ کا والا پوائنٹ کہ اس کو چاہیے کہ وہ ایک فریش سٹارٹ لے اور اللہ پہ توکل کرے اور آگے چل پڑے اور اپنی زندگی کو بڑھائے آگے اور بہتر طریقے سے گزارے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں آپ جب اپنے فیلئر سے سیکھتے ہیں نا, سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے فیلئر سے سیکھیں. بالکل ایسے ہی. اور فیل آپ لازمی کریں گے زندگی میں. دیکھیں فیل اگر نہ ہونا زندگی میں تو پھر زندگی کا مزہ ختم ہو نہیں ہے. بالکل مطلب ایک ساری ون ون پوزیشن اگر ہونا تو ہمیں پھر اس خوشی کا احساس نہ ہو جو ایک فیل ہونے کے بعد خوشی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. میں آپ کو اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ایک بڑا نا میڈاکر سا اسٹوڈنٹ تھا. ویسے یہ میں میڈیا پہ بتا رہا ہوں تو چلیں کوئی نہیں, اب ہم اسٹیج پہ پہنچ گئے, بہت سارے لوگ ریلیٹ بھی کر سکیں. میں ایک بڑا میڈاکر سا اسٹوڈنٹ تھا اور اکثر میں فیل ہو جاتا تھا سبجیکٹس میں نا. تو انٹرنلی طور پہ نا مجھے بڑا ہوتا تھا کہ نہیں یار میں نے نا پاس ہونا ہے, میں کیوں فیل ہو جاتا ہوں. اور اوبیسلی فیل ہونے کی ریزن یہ تھی کہ میں اتنا پڑھتا نہیں تھا, باقی معاملات میں جو ہے زیادہ فوکس کرتا تھا, پڑھائی پہ نہیں کرتا تھا. تو خیر آہستہ 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 نا میں نے اپنے آپ کو سمجھایا, وہ جو سیلف گروتھ کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ اب آپ کو اس پہ ہنسی آئے گی. میں نے سمجھایا یہ کہ بھائی جان اتنا پڑھ لو کہ پاسنگ مارکس آ جائیں, ایوریج ہو جائے. سمجھ لیں میری بات آپ. تو میں نے اپنے مائنڈ سیٹ کو اس طرح وہ گرو کیا کہ میں کم از کم اتنے مارکس لے لوں کہ میں پاس ہو جاؤں. اب مجھے دیکھیں نا وہ ابھی ہیومن سائیکی کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کو
جو چیلنجز فیس ہوتے ہیں یا سیلف گروتھ میں جو چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ میں اگر اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ اپنی اسٹوری کو کہ میں نے اپنے اس ایج میں نے اس مائنڈ کو اپنا اتنا صرف وہ ڈیفائن کر دیا کہ بھائی اتنا ضرور میں نے پڑھنا ہے, اتنی ایفرٹ کرنی ہے کہ میں پاس ہو جاؤں, مطلب مجھے فرسٹ نہیں آنا, مجھے ٹاپ نہیں کرنا, بس مجھے نکلنا ہے. سو دیٹ واز, یہ بھی بات کرتے کرتے مجھے اپنے بچپن کی باتیں یاد آ گئیں. تو یہ بھی ایک اس مائنڈ گروتھ کا حصہ تھا کہ اس ٹائم پہ میرا لیول یہی تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ جی میں نکل جاؤں بس یہاں سے. اینی ہاؤ, تو یہ تو ہمارا خیر پہلا پوائنٹ ڈسکس ہو گیا کہ جس میں ہم نے سیلف گروتھ کو ڈسکس کیا کہ پرسنل گروتھ ہوتی کیا ہے, رائٹ. اب نیکسٹ میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا ویورز کو بتائیں کہ سیلف گروتھ ضروری کیوں ہے, سیلف گروتھ کیا امپیکٹ آپ کی لائف میں رکھتی ہے, اس پہ تھوڑا سا اب ہم روشنی ڈالیں واپس. اچھا, میرا خیال ہے ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ کہ سیلف گروتھ آپ کی زندگی میں کیا چینج لے کر آتی ہے, میں ایک چھوٹی سی اسٹوری سناتا ہوں. ایک بہت ہی فیمس بادشاہ تھے اور وہ ان کو عادت نہیں تھی جنگ لوز کرنے کی, رائٹ, کیونکہ وہ جتنی جو بھی جنگ پہ جاتے تھے جس بھی وہ اس پہ جیتتے تھے. اب ہوا یہ کہ اور یہ ٹرو اسٹوری ہے. سو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی جو دوسری سائڈ ہے وہ بہت اسٹرانگ تھی اور وہ اس کو چیلنج نہ کر پائے اور وہ فیل ہو گئے, اور وہ جنگ بس اپنے اختتام پہ تھی اور وہ ہار رہے تھے. اسی دوران وہ ایک دھکا کھا کے وہ ایک کھائی سی میں گرتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا فیلئر جو ہے وہ ایڈمٹ کر لیا تھا. انہوں نے بیٹھے وہ سوچے, دیکھیں ایک انسان نا جس نے کبھی فیلئر نہ دیکھا ہو اس کے لیے نا فیلئر دیکھنا نا وہ ایک سکتے میں چلا جاتا ہے, یہ ایک عجیب سی اسٹیٹ میں اس کے لیے وہ اس سے وہ فیملیئر نہیں ہوتا, فیملیئر نہیں ہوتا کہ وہ فیلئر کیا ہوتا ہے, وہ ایک فیلنگ بڑی الگ ہوتی ہے. تو وہ تھوڑے ٹائم کے لیے نا وہ ایک شاک میں چلا گیا. اب وہ جتنے ٹائم وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ تو وہ دیکھتے دیکھتے نا اس کھائی میں ایک چونٹی جو تھی وہ اوپر چڑھتی تھی, اچھا, اور وہ پھر گرتی تھی, اچھا, وہ پھر اوپر چڑھتی تھی, وہ پھر گرتی تھی. وہ دیکھ رہا ہے بادشاہ اس کو کافی دیر کے لیے کہ یار یہ پھر گرتی ہے اور پھر چڑھ پڑتی ہے. تو یہ فیلئر تھا اور وہ فیل ہو رہی تھی, مگر وہ اس کی ڈٹرمنیشن تھی, وہ بار بار چڑھ رہی تھی اوپر, اور ایونچولی وہ چونٹی جو ہے وہ وہاں سے سکسیزفلی چڑھ کے وہ باہر نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ کے نا یا یہ جو اس چونٹی کا ایکشن دیکھ کے وہ بادشاہ کا مائنڈ سیٹ ایک دم سے چینج ہو گیا. وہ جو بادشاہ فیلئر ایکسیپٹ کر کے بیٹھ گیا تھا, وہ اچانک سے اس نے جو ہے وہ سوچا کہ نہیں دوبارہ سے ریوائیو ہو گیا, میں یہ ہاں اس کی انرجی جو ہے وہ بہتر ہوگی, مائنڈ سیٹ گروتھ مائنڈ سیٹ نا, تو وہ چینج ہو گیا. اور اس نے کیا کیا, وہ وہاں سے اٹھا, وہ اس نے اپنی چیزیں پکڑی, وہ نکلا وہاں سے اس کھائی میں سے, اور آپ سرپرائز ہوں گے کہ وہ جنگ جیت گیا. واو, فیلڈ جنگ چینج ہو گئی زبردست مائنڈ سیٹ سے. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنی بڑی ایک موٹیویشنل یہ, اور آپ نے کہا کہ اصل اسٹوری ہے. اب دیکھیں کہ ہمیں اس کے سبسیکوینٹلی نا اس کو ایسے دیکھنا ہے کہ ہم جب اپنا ایک گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں تو ہم کسی بھی ایڈورسٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. ہمیں جو بھی چیلنج آتا ہے ہم اس کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں, اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سکسیس آپ کی جو ہے نا کوئی ایسی چیز ہے جو وہ آپ کی نہیں روک سکتی ہے. تو یہ ایک چیز میں نے اپنی ایکسپیرینس میں بھی دیکھا, کچھ آپ ہسٹری میں بھی یہ چیزیں دیکھتے ہو. مگر اس کے لیے نا ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات کریں کافی دیر سے, تو میں سب کو یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ نے زندگی میں آلریڈی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کی ہوئی تو وہ کر لیں آج سے, تاکہ وہ گروتھ آپ کی جو ہے وہ فاسٹ ہو سکے, بہتر ہو سکے. اس میں سب سے نمبر 1 جو ہے نا وہ ہے کہ آپ اپنے زندگی میں اپنے گولز سیٹ کریں. سوری آپ کو میں یہاں پہ بیچ میں کاٹ رہا ہوں, اسی کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. میں کافی دیر سے پوائنٹ سوچ رہا تھا کہ جو گول سیٹ کرنا ہے نا, میں اسی کو آگے لے کے چلوں گا کہ اصل پرابلم جو ہمارے معاشرے میں آج کل یہ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کی کہی کھلائی باتوں میں آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو اپنا پرسنل بھی بتا رہا ہوں کہ مطلب ایک ٹائم تھا کہ میں بھی لوگوں کی کچھ باتوں میں آ کے اپنے کچھ فیصلے کرتا تھا. اب میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں اپنا مائنڈ یوز کرنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں, جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ ینگسٹر کو اپنا مائنڈ یوز نہیں کرنے دیا جاتا.
وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے, چاہے وہ اس کے پیرنٹس ہیں, چاہے وہ اس کے بہن بھائی ہیں, چاہے وہ اس کے دوست احباب ہیں, چاہے وہ اس کے محلے دار ہیں, یا اس سے ایسوسیٹڈ کوئی بھی لوگ ہیں. ہر بندہ اس کو ایک اپنا نیا مشورہ دے رہا ہوتا ہے, اور وہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں کون ہوں, میں خود کون ہوں, اپنی آئیڈینٹی کو لوز کر جاتا ہے. تو میرا اس پہ آپ کو جو روک کے میں نے جو اس میں ایڈ اپ کرنا تھا یہی تھا پوائنٹ, کہ جب آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں تو میک شیور کہ اٹس یور مائنڈ سیٹ, اور گولز آپ کے, ناٹ اینی ون ایلس. یعنی کہ آپ کو ایسوسیٹڈ لوگ آپ کو مشورہ نہ دے رہے ہوں کہ بھائی تم یہ کر لو وہ کر لو. آپ اپنے دل سے پوچھیں, اپنے دماغ سے پوچھیں, ٹھیک ہے نا, تھنک فرام یور ہارٹ اینڈ یور مائنڈ, اینڈ میک شیور دیٹ وٹ ایور گولز یو آر سیٹنگ دیٹ آر بینگ سیٹ بائی یو یور سیلف. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ جو ضروری ہے کہ کسی سے انفلوئنس نہ ہو, چاہے پیئر پریشر ہو, چاہے سوسائٹی کا پریشر ہو, چاہے کلچر کا پریشر ہو, آپ کو جو دل اور دماغ کو آپ کو ٹھیک لگتا ہے. اور اوبیسلی اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ وہ گولز جو بھی ہوں وہ ہماری اس جو ہمارے نارمز میں دائرہ ہمارا اسلام اور دین کہتا ہے اس کے نارمز کے اندر رہتے ہوئے ہوں, اور پھر آپ اپنا کام کریں, آپ اپنے ریلیجن اور اپنے کلچر کے نارمز کے اندر رہ کے اس کو آپ کریں. اور دیکھیں گولز کی جب میں بات کر رہا ہوں تو گولز کے ساتھ ساتھ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا جو ہے ایک پلان رکھیں, کہ ہم نے اگلے 1 سال, چلو اتنا زیادہ نہیں کرنا, 6 مہینے, 1 سال, 2 سال, 3 سال, 5 سال, 10 سال, آپ نے ایک پلان بنائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. چاہے وہ پلان پورا ہو نہ ہو, چاہے اس میں آپ کی ایکسٹرنل فیکٹرز آپ کے بہت زیادہ انوالوڈ ہوں, چاہے آپ کو, ہمیں بھی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا, ٹرو, بٹ ان پلانڈ زندگی بھی گزارنا وہ بھی مناسب کام جہالت ہے. ہاں, وہ بالکل مناسب تو نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جہالت کے زمرے میں آ جاتی ہے. ہاں, اور یہی میں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے ہم اس کو یوز کریں, اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاریں. بالکل. آپ کا جب پلان ہوگا تو آپ اپنی مسئلوں میں سے جو ہے وہ آرام سے نکل سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک ہیلتھ فنڈ رکھا ہوا ہے, اور اگر آپ کو خدا نخواستہ ہاسپٹل رش کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ کے پاس اپنے انف فنڈز ہوں گے کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ بھی ضروری ہے. پھر ہم دیکھیں کہ آپ کو اپنی لائف کے اندر ایکشن لینا چاہیے. آپ جب اپنے کوئی ڈیسیجن آئے تو اس پہ آپ اپنا اسٹینڈ لیں, چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو, وہ تو بعد کی بات ہے, مگر آپ ایکشن لیں. آپ جو ہے وہ ڈر کے بیٹھ مت جائیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. پھر سب سے بڑھ کے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کریں تو اس میں نیک نیتی کا ہونا بہت ضروری ہے, کہ آپ کی نیت صاف ہو. آپ کے جو گولز ہیں یا آپ کے ویژنز جو ہیں یا مشن جو بھی ہے وہ کسی اور کو ہرٹ نہ کرتا, وہ کسی کا برا نہ چاہتا ہو, وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے. تو آئی کین گارنٹی یو کہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر کے وہ گول شروع کریں تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کو وہ اچیو کرنے میں روک سکے آپ کو. جب آپ اللہ سے مانگیں گے, آپ کی نیت صاف ہے, آپ اس پہ ایفرٹ کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ اپنے گولز کو اچیو کر لیں گے. تو ہم ٹیک ایکشن, ہم نے جیسے کہا کہ آپ کو ایکشن لینا ہے, تو اس میں دیکھیں کہ آپ کو اس کو ایسے بھی دیکھنا ہے کہ ہم جب ایکشنز لے رہے ہیں تو وہ ایونچولی ان میں سکسیس, جیسے میں نے کہا کہ ہو یا فیلئر بھی ہو, تو آپ نے وہ ایکشن جو ہے وہ تو بعد میں رزلٹ ملے گا. تو فیلئر بھی ہو جاتا ہے نا ایسے اگر, تو آپ نے, ہمارا ایک اور اس میں ٹپ یہ ہے کہ آپ امبریس کریں اس فیلئر کو, آپ ایکسیپٹ کریں کہ یہ فیلئر ہوا ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ انسان فیل کرتا ہے, یہ تو بڑا نیچرل ہے اور یہ زندگی کا حصہ ہے. تو آپ فیل کریں تو آپ فیلئر کو جو ہے وہ اپنے اس سے سیکھیں اور آپ آگے جو ہے وہ اپنی کنٹینیو کریں. اگر تو آپ سکسیزفل رہے اپنے ایکشن کے اندر, یا آپ کی زندگی میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا چھوٹا سا بھی ایکشن ہوتا ہے جو کہ آپ کو جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ سکسیس ہے یا آپ نے اپنے آپ میں بہتری لائی ہے, آپ اس کو سیلیبریٹ کریں. زبردست, یہ بڑا ضروری ہے. اس سے نا آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ بنتا ہے. زبردست. آپ جب اپنی چھوٹی چھوٹی سکسیس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ بڑی بڑی چیزوں کو کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو یہ بھی سیلف گروتھ کا حصہ ہے. تو میں آج کی ڈسکشن جو ہے وہ بیسیکلی انہیں کچھ پوائنٹس پہ کلوز کروں گا ان ہوپس کہ ہم نے یہ جو پوائنٹس لے آؤٹ کیے ہیں اس سے ہماری یوتھ کو اور ہمارے جو باقی کے لوگ ہیں جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں,
ان کے اندر جو ہے وہ یہ بہتری آئے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں. تو میرے یہ جو ہے نا اس کے اندر انپوٹ ہے. جی تھینک یو ویری مچ حمزہ, آپ نے بہت اچھا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اس پہ, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ لسنرز اور ویورز کو آپ کے پوائنٹس بھی اور جو میرے بھی کچھ بیچ میں نے اپنے ڈسکشنز کی وہ پسند آیا ہوگا. میں بھی اس کو کلوز کرتا ہوں اس پوائنٹس کے ساتھ کہ پرسنل گروتھ بہت ضروری ہے کسی بھی انسان کے لیے, زندگی کو بڑھانے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے. تو میرا پوائنٹ آف ویو صرف یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنل گروتھ کو جاری رکھیں, جو چیزیں معاشرے میں پازیٹیو ملتی ہیں ان کو انہیل کریں, جو چیزیں نیگیٹیوٹی ہمارے معاشرے میں بہت ہے اس کو آپ ایکسہیل کر دیں, اس کو آپ اپنے مائنڈ سے نکال دیں, اور جہاں جہاں سے جیسے جیسے آپ کو پازیٹیوٹی, اچھے لوگ, اچھی بات, اچھا سبق جہاں سے ملتا ہے وہ اپنے اندر ایبزارب کریں, اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. ہر آنے والے دن اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اپنا اور اپنے معاشرے کا خیال رکھیں. خوش رہیں, آباد رہیں. اس نوٹ کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ, گڈ بائے, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. اوکے جی, آج کی ایپیسوڈ میں ہمیں اگین بہت مزہ آیا. ہم نے کچھ بڑی باتیں ایسی جو کیں جس سے ہم بھی سیکھیں گے اور یہ بھی سیلف گروتھ کا حصہ ہے. میں آپ لوگوں کو انکریج کروں گا کہ آپ اپنی فیڈ بیک ضرور دیں. آپ کے کامنٹس جو وہ ہمیں ملتے ہیں اور ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ ہم اور بہتر کانٹینٹ بنائیں. کئی ایسے میسیجز بھی مجھے آئے جنہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ کن ٹاپکس پہ بات کی جائے, تو ہم انشاءاللہ ان ٹاپکس کے اوپر بھی بات کریں گے. میں اپنے سب ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم ڈفرینٹ پلیٹفارمس کے اوپر اویلیبل ہیں اس وقت ویڈیوز, جس میں یوٹیوب کے اوپر ہم اپلوڈ کرتے ہیں, فیس بک کے اوپر کرتے ہیں, اور ہماری اسٹوریز آپ ویژولی انسٹاگرام کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ٹک ٹاک کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو پلیز فالو کریں ہمارے سارے پلیٹفارمس. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کے علاوہ آڈیو کے اوپر بھی جو ہے ہماری پوڈ کاسٹ اویلیبل ہے. وہ لوگ جو کہ گاڑی چلاتے ہوئے یا ادروائز رات کو آڈیو سننا پسند کرتے ہیں ان کے لیے آپ ہمیں گوگل پوڈ کاسٹ کے اوپر بھی سن سکتے ہیں اور اسپوٹیفائی کے اوپر بھی سن سکتے ہیں. تو گڈ وائبز اونلی کے لیے سرچ کیجیے, سبسکرائب کریں اور اپنی فیڈ بیک اور اپنی سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں دیتے جائیں. انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر سے ملیں گے. اللہ حافظ.